बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कल इमरान खान से मुलाकात की, चौथी अटैम्प्ट की, लेकिन वो नाकाम रहे। जुड़वा शहरों का मौसम क्या बताता है कि आने वाले हफ्ते में इस मुलाकात का कोई इम्कान है या ये भी मुमकिन नहीं है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे सामने एक मंजरनामा नहीं है। एक तो वो मंजरनामा है ना अडयाला जेल के सामने जो आप सबने देखा। एक मंजरनामा एन उस वक्त अनफोल्ड हो रहा था पेशावर में, कोर हेडक्वार्टर पेशावर, जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहुंचे और वहां जो उन्होंने खिताब किया अब उसकी तफसील भी आ गई है। अब आप इन दो चीज़ों को अलहदा अलहदा नहीं देख सकते। यू हैव टू क्लब देम टुगेदर और फिर आपको देखना है और आपको पता चलता है कि टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ रहा है और एक बड़ा बुहरान भी क्रिएट हो सकता है अगर मामलात इस ट्रैजेक्टरी पे चले। और जिस डगर पे ये चीज़ें चल रही हैं, मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा, फील्ड मार्शल के ख़िताब की भी, सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू भी, जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है, फिर अफ़गानिस्तान से आने वाली एक ख़बर। जब आप इन सब को मिलाकर देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मामलात इस ट्रैजेक्टरी पर चले तब तो मुमकिन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फिर अगले हफ्ते भी मुलाकात हो पाएगी। अगरचे इस बात का इम्कान ज़रूर मौजूद है कि अगर हालात थोड़ा सा तब्दील हों तो फिर शायद ये मुलाकात मुमकिन हो सके। अदरवाइज़ चीज़ें जिस ट्रैजेक्टरी पर चल पड़ी हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो तफसीलात आई हैं, देखें, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि इस वक्त सुहेल आफरीदी इस प्रोसेस में है, बावजूद इसके कि उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब वो उस प्रोसेस में आ चुके हैं जहां पर वो अपनी काबीना तश्कील दे रहे हैं। कुछ साइड बाय साइड बहुत सारे मज़ीद मामलात भी चल रहे हैं, लेकिन उनको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। इस वक्त तो हम बात ये कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी रवाना होते हैं। सेनेट का इलेक्शन था और सेनेट के इलेक्शन में वो खुर्रम ज़ीशान को वोट पोल करने के बाद वो रवाना होते हैं कि मैं जा रहा हूँ जनाब अडयाला जेल, मैंने इमरान खान से मुलाकात करनी है। अगरचे उन्होंने जाने से पहले ये कह दिया था कि कोई बहुत ज़्यादा वो पुर उम्मीद नहीं है कि उनकी मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अदालतें उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फिर साथ में उन्होंने उससे एक दिन पहले एक दरख्वास्त भी लिख दी थी, एक ख़त लिखा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब को कि जो फ़ैसला उन्होंने उससे पहले वाली जुमेरात को दिया था कि वो सलमान अकरम राजा की दी हुई फहरिस्त के मुताबिक जो जेल इंतज़ामी है वो मुलाकातें करवाए SOPs के मुताबिक, उसकी मुसद्दे का नकल फ़राहम की जाए ताकि उस फ़ैसले की ख़िलाफ़ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो बढ़ाएं, उसके ऊपर वो दरख्वास्त दायर करें तौहीन अदालत की। तो वो बहरहाल वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके दो हिस्से में आपको सुनवाऊँगा। लेकिन ऐन उस वक्त जब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो रवाना हुए, उस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लैंडेड इन पेशावर और पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान में मुरव्वजा निज़ाम है, उसमें ये बहुत ही वन ऑफ इंसिडेंट आप इसको कह सकते हैं कि आर्मी चीफ पाकिस्तान का, और मैं सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बात नहीं कर रहा, इससे पहले जनरल बाजवा, उससे पहले जनाब जनरल जो राहील शरीफ साहब हैं आजकल सऊदी अरब में होते हैं, या फिर जनरल कियानी, जनरल मुशर्रफ, आप एक के बाद एक की बात करते जाएंगे। मुमकिन ही नहीं है कि आर्मी चीफ जो है वो किसी सूबे में जा रहा है, अमन व अमान के हवाले से कोई ब्रीफिंग है, दहशत गर्दी के मामले पर है, वहाँ के लोकल कबाइलियों से मुलाकात करनी है, वहाँ के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों से मुलाकात करनी है, और उस मीटिंग में सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद ना हो। वो तो उनको इस्तकबाल करने से लेके, उसके इंतज़ाम व इंसराम करने से लेके, वहाँ पर मुलाकातियों में अपने बंदे एडजस्ट करवाने से लेके, वहाँ पर मौजूद होने से लेके, ये सब कुछ करते हैं। और उनका सुहेल आफरीदी का मिसिंग होना वो सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस भी रखता है। दोनों चीज़ें सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस रखती हैं कि एक तरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जा रहे हैं सरहदी मामलात और अफ़गानिस्तान के साथ मामलात पर बात करने के लिए, और दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मैं किसी भी ऑफिशियल चीज़ का हिस्सा तब बनूंगा जब मुझे इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। अब उस मंजरनामे पे दोनों लोगों की गुफ्तगू में क्या तफसीलात आई हैं, दो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक जो ख्वाजा आसिफ का ट्वीट है, और फिर एक गुफ्तगू जो है वो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी,
انہوں نے کیا, ایاز گل صاحب نے وہ ٹویٹ کیا, جس سے آپ کو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اب ایک جنگ جو ہے, نئی جنگ, اس کا سایہ باقاعدہ منڈلا رہا ہے. پاکستان کا جو ڈیلیگیشن تھا, ٹاکس ناکام ہونے کے بعد پتہ چلا تھا کہ وہ واپس آ رہا ہے, لیکن پھر ان سے ریکویسٹ کی گئی, وہ اب ان دوبارہ سے ٹاکس ریزیوم ہوئی ہیں. اب اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے اس کا انتظار ہے. لیکن سراج الدین حقانی نے جو گفتگو کی ہے وہ اور خواجہ آصف نے, دونوں بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. اور سراج الدین حقانی یا ادروائز دیکھیں, اب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کابل میں اور افغانستان میں بیٹھ کے بہت سارے لوگ پاکستان کے اوپر جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ 2015 غالباً 23 دسمبر میری ملاقات ہوئی افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی سے افغانستان پریزیڈنشل پیلس میں, اور حنیف اتمر صاحب, وہ اس وقت ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, بعد میں وہ منسٹر آف فارن افیئرز بھی بنے. تو اس ملاقات کے فوراً بعد جب ہم باہر نکلے, کچھ جرنلسٹ تھے پاکستان سے, تو حنیف اتمر صاحب وہ عصا لے کر چل رہے تھے, ان کا کوئی تھوڑا سا پرابلم تھا. تو افغان پریزیڈنشل پیلس ہی کے جو ہے وہ ایک حصے سے دوسرے حصے ہم واک کر کے جب جا رہے تھے, تو حنیف اتمر صاحب نے بتایا ایک صاحب کا کہ وہ ہمارے پاس جیل میں موجود ہیں اور ہم ان کی بات کرواتے ہیں. صحیح. پاکستان میں فلاں جگہ پر ان کی فیملی موجود ہے, تو جن لوگوں کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں یہ کسی کے سگے نہیں ہیں, یہ آپ کے ساتھ بہت برا کریں گے. اچھا, اس وقت ظاہر ہے کہ دوست تو ہمارے اور سگے تو ہماری افغان جو اس وقت کی حکومت تھی, نہ کرزئی حکومت رہی نہ اشرف غنی کے دونوں ٹرمز, دوست تو ہمارے وہ بھی نہیں تھے. لیکن یہ بات ان کی درست ثابت ہوئی کہ دوست ہمارے یہ بھی نہیں نکلے. تو سراج الدین حقانی کی جب آپ گفتگو سنیں گے اور ان کا ماضی بیک گراؤنڈ آپ ذہن میں رکھیں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے ان لوگوں پہ کتنے احسانات ہیں, اور بدلے میں پاکستان نے زیادتیاں بھی کی ہوں گی, لیکن جس قسم کی گفتگو یہ کر رہے ہیں اور جس نہج پر لے گئے ہیں معاملات کو, چیزیں بڑی مشکل ہے کہ یہ کوئی جنگ جو ہے وہ ٹلے گی. لیکن خواجہ آصف کے ٹویٹ کے اوپر بہت سارے لوگ حیران ہیں. خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا کہ برادر ممالک جنہیں طالبان حکومت مسلسل درخواست کر رہی تھی کی درخواست پر پاکستان نے امن قائم کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش قبول کی, تاہم بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان حکومت میں انتشار اور دھوکہ دہی بتدریج موجود ہے. پاکستان واضح کرتا ہے کہ اسے طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں. البتہ طالبان رجیم کی اگر خواہش ہو تو تورا بورا میں ماضی کی شکست کے مناظر جہاں وہ دم دبا کر بھاگے تھے دوبارہ دیکھنا یقیناً اقوام عالم کے لیے ایک نیا دلچسپ منظر ہوگا. افسوس ہوتا ہے کہ طالبان رجیم صرف اپنی قابض حکمرانی برقرار رکھنے اور جنگی معیشت کو بچانے کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے. اپنی کمزوری اور جنگ کے دعووں کی کھوکھلی حقیقت کو بخوبی جاننے کے باوجود وہ طبل جنگ بجا کر بظاہر افغان عوام میں اپنی بگڑتی ہوئی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اگر افغان طالبان پھر بھی دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر مصر ہیں تو پھر جو بھی ہونا ہے وہ ہو. جہاں تک گریو یارڈ آف امپائرز کے بیانیے کا تعلق ہے, پاکستان خود کو ہرگز امپائر نہیں کہتا, لیکن افغانستان طالبان کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کے لیے قبرستان سے کم نہیں. یہ کبھی سلطنتوں کا قبرستان تو نہیں رہا, البتہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان ضرور رہا ہے. پاکستان طالبان کے جنگجوؤں کو خبردار کرتا ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے خطے میں بدامنی کے لیے جو کام وہ کر رہے ہیں انہوں نے شاید پاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے. اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گی تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا ہیں. پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا. طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں, کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا. یہ گفتگو کی خواجہ آصف نے. اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو سراج الدین حقانی ہیں, جو ان کا اس وقت سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت وائرل ہو رہا ہے, ان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں, ایاز گل نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا کہ طالبان انٹیریئر منسٹر سراج الدین حقانی ایٹ اے سیمینار ان کابل implicitly warned پاکستان کو انتباہ کیا کہ افغانستان would retaliate forcefully if it were to be attacked, کہ اگر ہمارے پر حملہ ہوا تو ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. Afghans have been tested on the battlefield.
although we don't have long range missiles and powerful weapons, our determination and will are strong and we can overcome any situation and achieve victory, he claimed in this video speech released by his office. کہ ان کے آفس نے اب یہ ان کی جو ویڈیو بیان ہے وہ جاری کیا ہے کہ ہمارے پاس اتنے دور تک مار کرنے والے میزائل موجود نہیں ہیں, اتنے پاورفل ہتھیار موجود نہیں ہیں, لیکن ہماری جو کارکردگی ہے میدان جنگ میں وہ تسلیم شدہ اور ثابت شدہ ہے, اور ہم کوئی بھی سچویشن ہوگی ہم بھرپور قسم کا جواب دیں گے اور ہم فاتح ہوں گے. تو دونوں طرف سے معاملہ جو ہے وہ بہت ہاٹ ہے. اب میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں جو ابھی ISPR نے جاری کی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کیوں گئے تھے, کس سے ملاقات ہوئی, وہاں پر کیا گفتگو کی, اور پھر میں آپ کو سنواؤں گا کہ سہیل آفریدی نے اسپیسیفکلی جو 2 باتیں کی ہیں اس سے آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا کے عوام نے جس سیاسی جماعت کو مینڈیٹ دیا ہے اور عسکری قیادت, ان کے درمیان اس وقت اگرچہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے, یہ ڈیفرنس ریموو ہونے والا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب تک آپ کا ایک چینل آف کمیونیکیشن نہیں ڈیولپ ہوتا, آپ بیٹھتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کرتے اور سارے معاملات اناؤ میں چلتے رہتے ہیں, تو یہ ایڈریس نہیں ہوں گے یہ جو ڈفرینسز ہیں. اور جب تک یہ ایڈریس نہیں ہوتے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس از کالڈ ڈفرینٹ پیج, ایک مختلف صفحے پہ جو ہے موجود ہیں. ابھی یہ جو ISPR کا بیان آیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, چیف آف آرمی اسٹاف, وزٹڈ پشاور ٹوڈے. اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وزٹ کے دوران the chief of army staff had an interactive session with jirga of tribal elders in Peshawar, کہ جو قبائلی علاقے کے عمائدین ہیں, سینئر ان کے جو ممبران ہیں, ان سے پشاور میں ملاقات ہوئی. لیٹر آن ہی واز گیون اے کمپریہنسو بریفنگ ایٹ ہیڈ کوارٹرز 11 کور, جو پشاور میں پشاور کور ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پر ان کو ایک بریفنگ دی گئی آن دی پریویلنگ سیکورٹی انوائرمنٹ, جو اس وقت سیکورٹی سچویشن ہے, آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے اور کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کے حوالے سے, تاکہ افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے میں امن اور استحکام قائم رکھا جا سکے. جرگے سے خطاب میں چیف آف آرمی اسٹاف نے اپریشیٹ کیا اسٹیڈ فاسٹ اور انکنڈیشنل سپورٹ جو مل رہی ہے ٹرائبل جو قبائلی عوام ہیں ان کی طرف سے سیکورٹی فورسز کو, جو افغان طالبان کے ساتھ ریسنٹ سٹینڈ آف ہوا ہے اس کے دوران. پھر آگے انہوں نے کہا, انہوں نے رچ پے ٹریبیوٹس جو ہیں وہ پے کیے, انہوں نے جو قربانیاں ہیں خیبر پختونخوا کے عوام کی وار اگینسٹ ٹیررزم میں ان کو سراہا. لیکن جو اس کا آپریشنل پارٹ جب آتا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ایمفسائز کیا کہ پاکستان جو ہے وہ تمام ہمسایوں جس میں افغانستان بھی شامل ہے ان کے ساتھ امن چاہتا ہے, لیکن سرحد پار سے دراندازی اور دہشت گردی کو جو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں ہو رہی ہے اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم افغانستان کے ساتھ ہے وہ مسلسل افغانستان کی طرف سے جاری ہے, اور گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے, تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, ڈپلومیٹک اور اکنامک ورچرز کیے ہیں افغانستان کی طرف سے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے 2 طرفہ تعلقات بہتر ہوں. However, instead of acting decisively against the Indian sponsored terror proxies Fitna al-Khawarij and Fitna al-Hindustan, Afghan Taliban regime has been providing all possible assistance to these groups. یعنی چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے اتنا ان کے ساتھ جو ہے وہ اوورچرز کیے, کوشش کی کہ حالات بہتر ہوں, لیکن وہ مسلسل ہندوستان کی ایما پر پاکستان کے خلاف لڑنے والی پراکسیز کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے ٹرائبل ایلڈرز کو یہ یقین دلایا خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ خاص طور پر جو خیبر پختونخوا ہے ول بی کلینسڈ آف دی ٹیررسٹ اینڈ دیئر ابیٹرز, کہ جو دہشت گرد ہیں اور ان کے سرپرست یا ان کی حمایت کرنے والے, ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں, ان کا صفایا کر دیا جائے گا. پھر باقی ظاہر ہے کہ جو دیگر جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج سے 18-20 دن پہلے پشاور میں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی DG ISPR کی,
اس میں اگرچہ انہوں نے نام لے کر نہیں کہا، لیکن انہوں نے جو اس وقت خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا یا یہ تاثر اس پریس کانفرنس سے ملا کہ ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ یہ دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں. تو ایک طرف آپ کے سامنے یہ پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے، اور دوسری طرف عین وہ وقت جس وقت پشاور میں یہ ہو رہا تھا، اڈیالہ جیل کے باہر اور اس سے کچھ پہلے سہیل آفریدی صاحب نے ٹاکس کی ہیں، اور اس میں جو انہوں نے کہا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے، وہ ان کو جو ہے مجاہدین اور ہیرو بناتا ہے. دوسرا بند آتا ہے وہ وہاں یہاں پر آپریشنز کرتا ہے. تیسرا بند آتا ہے یہاں پر جو ہے ان کو دوبارہ آباد کرنے کا سوچتا ہے. چوتھا بند آتا ہے وہ دوبارہ آپریشنز کرتا ہے. تو یہ لیبارٹری نہیں ہے، یہ ہمارا صوبہ ہے. یہاں پر جو ہے ایرے غیرے نہیں رہتے، یہاں پر غیور پختون رہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، محب الوطن پاکستانی ہیں. تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہ ٹریٹ کیا جائے، اور نہ ہی اسے تجربہ گاہ بنایا جائے کہ ہر بندہ آئے گا اور اپنا تجربہ کر کے چلا جائے گا. ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور پھر ذمہ داروں کو جو ہے انصاف کے کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے کہ یہ چیز کیوں ختم نہیں ہو رہی ہے. 22 ملٹری آپریشن کے بعد، 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد پھر کیوں یہ دہشت گردی ہے؟ تو یہ سوال ہمارا پھر بنتا ہے. شکریہ جی. دیکھیں بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں سہیل آفریدی، جن تلخ حقائق کے اوپر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی ماضی میں پالیسی تبدیل ہوتی رہی ہے، افغان طالبان کے حوالے سے جس قسم کی پالیسی رہی، کبھی طالبان کے حوالے گڈ طالبان، بیڈ طالبان، ہم یہ ساری چیزیں سنتے رہے ہیں، اور کبھی آپریشن، کبھی ٹاکس، یہ تمام فیصلے ریاست نے کیے ہیں. لیکن ہر مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ ریاست اور حکومتیں ون پیج پر ہوتی تھیں کہ جو بھی پالیسی ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ونس اینڈ فار آل آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ پالیسی کیا ہوگی. ہم نے ان سے بات کرنی ہے تو ہم ان سے بات کریں گے، اگر ہم نے ان سے جنگ کرنی ہے، آل آؤٹ لڑنا ہے تو ہم لڑ لیں گے. یہ نہ ہو کہ ہم یہ تجربہ کریں اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک اور تجربہ ہو. تو اس کے لیے بیسک بنیادی چیز ہے کہ بیٹھنا، لیکن بیٹھنے کی فی الحال کوئی صورت نظر نہیں آتی. پھر اس کے کچھ ہی دیر کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر تھے سہیل آفریدی، اور وہاں پر جب ان سے سوالات ہو رہے تھے اس پر انہوں نے دوبارہ گفتگو کی. وہ آپ تھوڑا سا طویل کلپ ہے لیکن وہ بھی آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب آپ ان دو منظرناموں کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اڈیالہ کے باہر جو منظرنامہ تھا وہ آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، اور جو پشاور کا منظرنامہ تھا جب آپ ان کو ملا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ فی الحال صورتحال لگتا نہیں ہے کہ کسی ملاقات کی طرف جا رہی ہے. یہ سنیں جی. اگر فوجی مر رہے ہیں وہ بھی ہمارے اس قوم کے بیٹے ہیں، ان پر بھی ہم غمزدہ و افسردہ ہوتے ہیں. جو سویلینز مر رہے ہیں غلط پالیسی کی وجہ سے، اس پر بھی جو ہے ہم غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں. دیکھیں جی، غلط پالیسیاں اور بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے غریب ماں کے بیٹے، چاہے وہ فوجی ہو چاہے سویلین ہو، دونوں مرتے ہیں. وہاں پر جو ہے کسی وزیر اعظم کا بیٹا، کسی جرنیل کا بیٹا، کسی چیف جسٹس کا بیٹا نہیں ہوتا. یہ غریب ماں کے بچے ہیں. چاہے فوجی لڑ رہا ہے وہ بھی غریب ماں کا بیٹا ہے، وہاں سویلین مر رہے ہیں وہ بھی غریب ماں کے بیٹے ہیں. میری بات مکمل ہونے دیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ بند کمروں کے فیصلے جنہوں نے خیبر پختونخوا میں، میرا ضلع خیبر ہے، میرا بائی گاؤں جو ہے وہ وادی تیرا ہے، جو بندہ وہاں زندگی میں گیا نہ ہو وہ میرے فیصلے کس طرح کر سکتا ہے؟ جو ہمارے وہاں کی حکومت ہے، وہاں کی پارلیمنٹیرین ہے، وہاں قومی مشران ہیں، وہاں کے عمائدین ہیں. پاکستان میں جو بھی پالیسی بنتی ہے یہاں جمہوریت ہے، ہمیں اعتماد میں لیا جائے. خیبر پختونخوا کا صوبہ ہمارا ہے، ہمیں تمام مشاورت میں شامل کیا جائے. اگر فرض کریں اس کے بعد کوئی پالیسی بنے گی تو اس کے مثبت اثرات ہوں گے، منفی اثرات نہیں ہوں گے. 2004 سے لے کر آج تک جتنی بھی پالیسیاں بنی ہیں بند کمروں میں بنی ہے، نہ ہی آپ کے ملٹری آپریشن جو ہے کام آ رہے ہیں، نہ ہی آپ کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کام آ رہے ہیں. 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم آلریڈی پیش کر چکے ہیں، جس میں 6,000 سے زیادہ ہمارے سیکورٹی فورسز، چاہے وہ پولیس سے ہیں، CTT سے ہیں یا فوجی ہیں، یہ ہم پیش کر چکے ہیں. اس کے بعد بھی امن نہیں آ رہا. تو کہیں پر تو ہم غلط ہیں، کہیں پر تو ہمیں پالیسی جو ہے چینج کرنی پڑے گی. تو اگر ہم فرض کریں یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہم کسی اور سائڈ پر ہیں. ہم صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ. تو یہ آپ جب دونوں کلپس آپ سنتے ہیں اور اس موضوع کے اوپر ان کی سہیل آفریدی کی گفتگو آپ سنتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت آنے والے دنوں میں صورتحال، ٹمپریچر جس طریقے سے بڑھ رہا ہے یہ مزید بڑھے گا. بحران کی طرف ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں جو بھی پالیسی بنا لیں گے بڑی ٹیسٹڈ بات ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ جس وقت نہیں ملتی، جب تک اس پالیسی کو ایک فیس نہیں ملتا، آپ کو ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانی ہے. آپ کو کہیں پر آل آؤٹ آپریشن کرنا ہے، بالکل کہیں پر آپ کو جو ہے وہ انٹرنلی ڈسپلیس
بھی ہوں گے لوگ, کہیں پر آپ کو ان کے ساتھ بات چیت بھی کرنی ہوگی اور ایک مکس اینڈ میچ کر کے جو پالیسی بنانی ہوگی اور اس سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. ادروائز یہ بہت ہی خطرناک ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں اور کسی اور سمت بیٹھی ہو اور پاکستان میں جو مرکز ہے, جو سینٹر سے اسٹریٹجی آ رہی ہے وہ مختلف ہو. اس اسٹریٹجی کے بہت نقصانات بھی ہوں گے اور مجھے امید نظر نہیں آ رہی فی الحال سچویشن کو دیکھ کے کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت یا سہیل آفریدی کو 2-4 قدم پیچھے چلے جائیں گے, یا اس وقت جو ماحول یہاں پر بنا ہوا ہے جڑواں شہروں میں یہاں سے لوگ پیچھے چلے جائیں گے. اور صورتحال ایسی رہی تو ٹیمپریچر بڑھتا رہے گا, ملاقات کا امکان کم رہے گا. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.